बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। 30 पारा 30 डेज के सिलसिले का आज लास्ट प्रोग्राम है। 30 पारे में 37 सूरतें हैं जिनको कि आज हम बात करेंगे। इसकी इब्तिदा सूरह नबा से होती है। नबा का मतलब है खबर। इस सूरत में क़यामत के मुतालिक काफिरों के शक और तरद्दुद की नफी की गई है और बताया गया है कि क़यामत का आना यकीनी है। क़यामत का नक्शा खींचा गया है। इस सूरत में सरकशों के लिए अजाब है जिसमें अजाफा होता रहेगा। नेक लोगों के लिए इनामो इकराम है। इस दिन फरिश्ते मैदान हशर में सफ बांधे खड़े होंगे, बगैर इजाजत कोई बोल ना सकेगा और कुफार तमन्ना करेंगे कि काश वो मिट्टी होते। यहाँ पे सूरह नबा कंप्लीट होती है। अगली सूरत है सूरत नाज़ियात। इस सूरत में बताया गया है कि मौत के फरिश्ते जहन्नमियों की रूह नहायत सख्ती से और अहले ईमान की रूह को निहायत नरमी से निकालते हैं। आयत नंबर 15 से इस अमर का बयान है कि मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन को दावत हक देने के लिए भेजा गया। उसने उनकी तकजीब की और अपने आप को रब्बे आला नाउजुबिल्लाह करार देकर खुदाई का दावा किया। फिर अल्लाह ने उसे अजाब देकर इबरत का निशान बना डाला। करीन क़यामत को जवाब दिया गया है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान और जो कुछ उनके दरमियान है उसकी तख्लीक का हवाला देकर फरमाया कि दोबारा पैदा करना दुश्वार है या इतने बड़े निज़ाम को जो हमारे सामने है उसको कायम करना ज्यादा दुश्वार है। इस सूरत में यह भी बताया गया है कि सरकशों का ठिकाना जहन्नुम और जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है उनका ठिकाना जन्नत होगा। यहाँ पर सूरत नाज़ियात भी कंप्लीट होती है। अब अगली सूरत है सूरह अबस। इस सूरत के आखिर में क़यामत की नफ्सा नफसी के मंजर का बयान है कि दुनिया में एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले और मोहब्बत का दावा करने वाले जान छुड़ाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुछ के चेहरे रोशन और मुस्कुराते होंगे और कुछ चेहरे गुबार आलूद होंगे और उन पर स्याही छाई हुई होगी। यहाँ पर सूरह अबस भी कंप्लीट होती है। अगली सूरत है सूरह तकवीर। इस सूरत में क़यामत का मंजर खींचा गया है कि कायनात की कोई भी चीज महफूज नहीं होगी। सूरज, चांद, सितारे, पहाड़ और समंदर रेत के घरौंदे साबित होंगे। फिर अल्लाह ताला ने 4 कस्में खाकर कुरान की हकानियत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत को बयान फरमाया। कुरान शैतान मरदूद का कलाम नहीं बल्कि ये अल्लाह का कलाम है जो तमाम आलम के लिए नसीहत है। अगली सूरत है सूरह इन्फतार। इस सूरत में तकरीबन गुज़श्ता सूरतों के मज़ामीन यानी आसारे क़यामत और अहवाले क़यामत का बयान है और इस बात का भी बयान है कि अल्लाह ताला ने हर बंदे के नामा अमाल को लिखने के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जिन्हें करामन कातबीन कहते हैं यानी मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले, और जो बंदा जो भी अमल करता है वो जानते हैं। अगली सूरत है सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन। तत्फीफ के मायनी नाप तोल में कमी बेशी करने वाले हैं। नाप तोल में कमी बेशी करने वाले जिनके देने के पैमाने और होते हैं और लेने के पैमाने और होते हैं। ये भी फरमाया कि उन लोगों को क़यामत पर यकीन नहीं है और मजीद ये कि काफिरों का नामा अमाल सिज्जीन में है जो कि मोहर लगा हुआ होगा और नेक लोगों का सहीफा अमाल इल्लीयीन में होगा। ये भी एक मोहर लगा हुआ सहीफा होगा, लेकिन इस पर अल्लाह के मुकर्रब बंदे गवाह होंगे। नेक लोगों को शराब तहूर पिलाई जाएगी जिसकी खुशबू मुश्क है। अगली सूरत है सूरह इंशिकाक। इस सूरत में भी आसारो अहवाले क़यामत का बयान है कि क़यामत के दिन जिन लोगों को सहीफा अमाल यानी रिजल्ट कार्ड उनको उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा वो खुश होंगे और जिनके नामा अमाल उनके पीठ पीछे से बाएं हाथ में दिए जाएंगे वो जहन्नुम में जाएंगे। अगली सूरत है सूरह अल-बरूज। इस सूरत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि अल्लाह अजीज़ो हमीद पर ईमान लाने की पादाश में अस्हाबे अखदूद यानी खंदकों वाले को इस तरह कत्ल किया गया कि उन्हें भड़कती आग में डाल दिया गया। फिर फरमाया कि अल्लाह की पकड़ बड़ी शदीद होगी, जब कोई उसके अजाब की गिरफ्त में आ जाएगा तो बच नहीं सकता। अगली सूरत है सूरह तारिक। इस सूरत में इंसान को उसके मादा तख्लीक और कैफियत तख्लीक की जानिब मतवज्जह फरमाया गया है और फरमाया है कि जिस दिन छुपी बातें जाहिर कर दी जाएंगी उस वक्त अल्लाह के सिवा कोई मददगार होगा और ना किसी के पास कोई ताकत होगी। अगली सूरत है सूरह अल-आला। इस सूरत में फरमाया गया है कि जिसने अपना बातिन साफ कर लिया अपने रब का नाम लेकर और फिर नमाज पढ़ी वो कामयाब हुआ।
تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت ہی عمدہ اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بے شک یہی پیغام پہلے انبیاء یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی مذکور ہے۔ پھر ہے سورہ الغاشیہ۔ اس سورت کے آغاز میں ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہے جو آخرت میں عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد خوش نصیب مومنین کا ذکر ہے جنہیں اخروی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کا ذکر ہے۔ اس عظیم تخلیق میں اونٹ کی مثال پیش کی گئی ہے۔ اگلی سورت ہے سورہ الفجر۔ اس سورت میں فجر کے وقت جفت و طاق 10 راتیں اور جب رات جانے لگے گواہ ہے عاد، سمود، فرعون تباہ ہوئے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یتیموں کے ساتھ ظلم اور حقارت، مسکینوں کی نہ خود مدد کرنا اور نہ ترغیب دینا، میراث غصب کرنا، مال کی محبت میں اندھا ہو جانا یہ بتایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ان برائیوں میں مبتلا ہو کر انسان زمین پر فساد پھیلاتا ہے اور جہنم کا ایندھن بننا بھی بتایا گیا ہے، جبکہ نیک عمل لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ البلد۔ چند قسموں کو ثبوت کے طور پر پیش کر کے کہا کہ آرام اور راحت صرف قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ انسان کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسانوں کو غلامی کی قید سے چھڑائے، یتیموں مسکینوں کی مدد کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے اور آپس میں حق کی وصیت اور مشکلات پر صبر کرے۔ پھر ہے سورہ شمس۔ اس سورت کے شروع میں تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس سمیت 7 چیزوں کی قسم فرمائی اور بتایا کہ اللہ نے ہر انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کا شعور الہام کر دیا ہے۔ سو جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا وہ ناکام ہوا۔ اگلی سورت ہے سورہ اللیل۔ جو لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ آخرت میں کامیاب ہے، اور اس کے برعکس لوگ ناکام ہیں اور جہنم کا ایندھن ہے۔ پھر ہے سورہ ضحیٰ۔ یہ سورہ مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان کو بیان کر رہی ہے۔ پہلی اور دوسری وحی کے درمیانی طویل وقفے میں مشرکین بول رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے اور ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ کی ہر آنے والی ساعت آپ کی پہلی ساعت سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ اگلی صورت ہے سورہ انشراح۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کھول دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ اگلی صورت ہے سورہ والتین۔ اس صورت میں فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، پھر اس کو سب سے نچلے طبقے میں لوٹا دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تقرب اور عزت و شرف کا مدار انسان کی ظاہری صورت پر نہیں بلکہ ایمان و عمل اور تقوی پر ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ العلق۔ اس سورت کی پہلی 5 آیات وہ پہلی وحی ربانی ہے جو غار حرا میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا۔ پھر ہے سورہ قدر۔ یہ سورہ شب قدر کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ شب قدر کو اللہ نے نزول قرآن کی نسبت سے شرف بخشا اور اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ پھر ہے سورہ بینہ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی بندگی اختیار کریں، نماز قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، یہی دین مستقیم۔ پھر ہے سورہ زلزال۔ اس صورت میں قیامت اور خوفناک زلزلے کا ذکر ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ زمین سب اگل دے گی اور ذرہ برابر نیکی ہو یا بدی ظاہر ہو جائے گی۔ اگلی صورت ہے سورہ عادیات۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی مختلف کیفیات کی قسم کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب مجاہد کے گھوڑے کا یہ مقام ہے تو اللہ کی بارگاہ میں خود مجاہد کا کیا مقام ہوگا۔ اگلی صورت ہے سورہ القاریہ۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ من پسند زندگی میں ہوگا، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ عذاب میں ہوگا۔ اگلی صورت ہے سورہ تکاثر۔ اس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش نے انسان کو اللہ سے غافل کر دیا ہے، مگر قبروں میں ان کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اگلی صورت ہے سورہ عصر۔ اس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ انسان خسارے میں ہے اور اس سے نکلنے کی صورت صرف یہی ہے کہ ایمان لائیں۔
عمل صالح کریں اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کریں۔ اگلی صورت ہے سورہ حمزہ۔ اس صورت میں اللہ نے طعن زنی اور عیب جوئی کی شدید مذمت فرمائی اور فرمایا کہ اس اخلاقی مرض میں وہ لوگ مبتلا رہتے ہیں جنہیں اپنی دولت پر ناز ہوتا ہے، لیکن ان کا انجام اللہ کی بھڑکائی ہوئی ایسی آگ ہے جو چورا چورا کر دے گی۔ اگلی صورت ہے سورہ فیل۔ اس میں اصحاب فیل یعنی یمن کے بادشاہ ابرہا اور اس کے لشکر کا ذکر ہے۔ وہ معاذ اللہ بیت اللہ کو مسمار کرنے کے مذموم عزائم کے ساتھ آئے تو اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے جنہوں نے ان پر کنکریاں برسا کر ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دی۔ اگلی صورت ہے سورہ قریش۔ اس صورت میں اللہ نے قریش کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں تاکہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں جس نے ان کو عزت عطا کی، بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا کیا۔ پھر ہے سورہ ماعون۔ اس صورت میں اللہ نے یتیم کے ساتھ ناروا سلوک اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے جیسے مذموم عمل کو قیامت کے جھٹلانے سے تعبیر کیا اور نمازوں میں اور عبادات میں ریاکاری کی مذمت بیان فرمائی۔ اگلی صورت ہے سورہ کوثر۔ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورت ہے جس کے ذریعے عرب کے فصیح اور بلیغ لوگوں کو مقابلے کا چیلنج دیا گیا تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیے جانے کا ذکر ہے، جہاں محشر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیاسوں کو سیراب کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اگلی ہے سورۃ کافرون۔ اس صورت میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ حق اور باطل میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ بقول علامہ اقبال، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میاں نہ حق کو باطل نہ کر قبول۔ اگلی صورت ہے سورہ نصر۔ اس صورت میں بشارت ہے، خوشخبری ہے اللہ کی مدد کی اور فتح مکہ کی، تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور استغفار کیا جائے۔ اگلی صورت ہے سورہ لہب۔ اس صورت میں دشمن رسول ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس کا نام عبد العزیٰ تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل کی شدید ترین مذمت اور انجام بد کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جس مال و دولت اور اولاد کی کثرت پر اسے ناز تھا وہ اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ پھر ہے سورہ اخلاص۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید خالص کا بیان ہے کہ وہ بے نیاز ہے، اولاد اور والدیت کی نسبت سے پاک ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اور اس صورت کو ایک تہائی قرآن پاک کے برابر بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ فلق۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی کہ اللہ کی مخلوق کے شر، ہر قسم کی ظلمت کے شر، جادوگروں کے شر اور حاسدوں کے حسد کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر ہے سورہ ناس۔ اس صورت میں پلٹ پلٹ کر اور چھپ کر وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے اور یہ بتایا کہ انسانوں کو بہکانے والے، وسوسے اور توہمات میں ڈالنے والے جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ان آخری 3 صورتوں کی تلاوت فرماتے اور ان کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پھونک مار کے تو اپنے پورے چہرے مبارک پہ اور پورے جسم مبارک کے اوپر پھیر لیتے تھے، اور یہ عمل آپ 3 مرتبہ کرتے تھے۔ اس کی برکت سے انسان اللہ پاک کی پناہ میں آ جاتا ہے اور ہر طرح کے شر اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا قرآن پاک الحمدللہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ میری اس کوشش سے آپ ضرور کچھ نہ کچھ گین کریں گے اور آپ کو قرآن پاک کو سمجھنے میں آسانی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور بیماروں کے لیے بہت دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔